सिलसिला ताल्लुक़ लुग़ा अला अरबिया किताब दुरूस लुग़ा अला अरबिया का 22वां सबक और किताब दुरूस लुग़ा का दूसरा हिस्सा। आज इंशाअल्लाह हम 22वां सबक जो है वो पढ़ेंगे। तो इस 22वें सबक के मुतालिक ये बात है कि पीछे हमने मुजारे की मुख्तलिफ हालतों के मुतालिक पढ़ा। वहाँ जो है वो सीगों के एतबार से कभी एक सीखे के बाद कभी दो सीगों के, इस तरह जो है वो बात थी। अब उन असबाक का, पिछले असबाक का जो खुलासा था जो कि मुजारे के मुतालिक थे, कभी मुजारे मरफू के मुतालिक, कभी मुजारे मंसूब के मुतालिक और मुजारे मजूम, अब तीनों के मुतालिक जो है वो यहाँ पे बात होगी। तो उससे पहले ये बात समझ लें कि पहले नंबर पे तो मुजारे जो है वो किसे कहते हैं। मुजारे फ़ेल मुजारे जिसमें वो फ़ेल जिसमें मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के होने या करने की जो है वो ख़बर दी जा रही, उसे फ़ेल मुजारे कहते हैं। अब फ़ेल मुजारे जो है उसका जो असल एराब है वो है रफ़ा, यानी कि फ़ेल मुजारे दर हकीकत क्या है, असल में मरफू होता है। मरफू से मुराद यानी कि उसके आखिर में हमेशा पेश आती है। अफ़ाल के मुतल्लिक यहाँ पे ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि अफ़ाल जो है बुनियादी तौर पर वो मबनी होते हैं और अस्मा बुनियादी तौर पर जो है वो मुअर्रब होते हैं। अस्मा में से चंद अस्मा जो है वो मबनी होते हैं, फिर अफ़ाल में से फ़ेल मुज़ारे जो है वो सिर्फ मुअर्रब है, बाकी तमाम अफ़ाल जो हैं वो मबनी हैं। लेकिन फ़ेल मुज़ारे में भी जो एराब है, दो सीगे उन पर ऐसे हैं कि वो कोई एराब नहीं कबूल करते, इनके मुतालिक यही है कि वो दोनों मबनी होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। बहरहाल, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बात जहन में रखें कि जो फ़ेल है उसके एराब की तीन सूरतें हैं। नंबर एक पेश, नंबर दो ज़ब्र और नंबर तीन जज्म। तो इसी तरह इस तरह ये भी याद रखें कि जो फ़ेल है उस पर ज़ेर नहीं आती और जो इसम है उस पर जज्म नहीं आती। तो यानी कि ज़बर ज़ेर पेश, फ़ेल का एराब ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, बल्कि ज़बर पेश जज्म है। तीन जज्म आपको पता है, छोटी जो दाल से अलामत होती है और यहाँ अरबी में जो है वो गोल दायरे की शक्ल में लिखी जाती है, जैसे आपके सामने मौजूद है। तो चलें इंशाल्लाह, एक तो यहाँ पे ये तमहीदी बात होगी और अगली बात यहाँ पे ये है कि हमें भी पता चल गया कि मुज़ारे की तीन हालतें होती हैं। एक तो पेश वाली, दूसरी है ज़बर वाली, तीसरी है जज़म वाली। तो जज़म वाली हालत यानी कि जब उसके आखिर में जज़म हो तो उसको मजज़ूम कहते हैं, आखिर में ज़बर हो तो उसे मुज़ारे मंसूब कहते हैं, और पेश वाली हालत हो तो उसे मुज़ारे मरफू कहते हैं। तो मुज़ारे को, लफ्ज़ मुज़ारे का मतलब जो है वो ये है कि मुज़ारे ज़ारा युज़ारिउ मुज़ारातन से है, जिसका मतलब होता है मुशाबे होना। ये मुशाबे होना इसको इसलिए कहते हैं, ये इसम के मुशाबे है। जिस तरह इसम तमाम एराब कबूल करता है, उस तरह जो फ़ेल मुज़ारे है वो भी एराब जो है कबूल करता है, कभी एक कभी दो कभी तीसरा। जैसे मुअर्रब का एराब बदलता रहता है, इस तरह मुज़ारे का एराब भी बदलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम ही रख दिया गया मुशाबे, यानी कि दर हकीकत किसके मुशाबे, इसम के मुशाबे। अच्छा, तो अब हमने ये बात की कि मुज़ारे का असल जो है वो एराब क्या है। ये बात जो है आप जहन में रखें कि असल एराब जो है वो रफ़ा है। ठीक है। अब उसके बाद भी जो तब्दीली आती है उसके एराब में, वो सिर्फ दो सूरतों में आती है कि आज तो उसके मुज़ारे के आखिर में ज़बर आएगा या मुज़ारे के आखिर में जज़्म आएगी। अब मुज़ारे की जो गर्दान है उसको फिर तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एराब के फ़रई और असली होने के एतबार से। एराब के असली और फ़रई होने से क्या मुराद, असली और फ़रई की तकसीम अब इस तरह के, जब फ़ेल मुज़ारे पर पेश चाहिए वहाँ पेश आ जाए, और नंबर दो, फ़ेल मुज़ारे पर ज़बर चाहिए, नसब चाहिए, वहाँ नसब आ जाए, और नंबर तीन, फ़ेल मुज़ारे पर जज़म चाहिए, वहाँ जज़्म आ जाए, तो उसे हम जो है ये कहेंगे असली हालत है।
اصلی اعراب اصلی ہے، یعنی کہ زبر چاہیے تھی زبر آ گئی، جزم چاہیے جزم آ گئی، پیش چاہیے تھی پیش آ گئی۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری حالت جو ہے وہ فعل مضارع کی یہ ہے کہ زبر چاہیے تھی زبر نہیں آئی، پیش چاہیے تھی پیش نہیں آئی، جزم چاہیے تھی پیش نہیں، تو کیا ہوا؟ پیش کی بجائے کیا آ گیا؟ نون آ گیا، اسے ہم نون اعرابی کہتے ہیں۔ اب پیش نہیں چاہیے، پیش چلی گئی، یعنی کہ اب ہمیں چاہیے تھا زبر یا جزم مضارع کے آخر میں، وہ ہم نے لگانا تھا۔ اب جب وہ مضارع کے آخر میں ہم نے پیش جزم لگانے کی کوشش کی تو وہ پیش کی جو علامت تھی جس کو ہم نے نون اعرابی کا نام دیا، جو پیش کی جگہ آ رہا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ تو گویا جو پیش کی علامت ہے مضارع میں، چند صیغوں میں وہ نون کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مضارع میں جو مضارع کا اعراب ہے اس کی تفصیلی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو تفصیل اعراب میں اس کا نون بھی آتا ہے، کہ ایک آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ مضارع پر ایک تو پیش آتا ہے، دوسرے نمبر پہ نصب آتا ہے، تیسرے نمبر پہ جزم آتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ نون آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یوں آپ اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی تفصیل یہ کہ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتنے صیغے ہیں کل؟ مطلب تین حاضر کے، تین مؤنث کے، تین حاضر مؤنث کے، تین حاضر جو ہے وہ مذکر کے، تین مذکر حاضر غائب کے، اور تین مؤنث غائب کے، اور دو جو ہیں متکلم کے، ایک واحد متکلم کا، دو ایک یعنی کہ جمع متکلم کا، اسی میں اور صیغے بھی شامل ہیں، تو یہ کل 14 صیغے بن گئے۔ 14 میں سے 5 صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں جو اعراب جو ہے وہ چاہیے ہمیں، وہی اعراب جو ہے وہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں یہ فعل صحیح کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری مراد جو معطل یعنی کہ فعل ہیں جن میں حروف علت آخر میں آتا ہے، ان کے متعلق یہ بات نہیں، ان کی اعراب کی قسم اور ہے، ان پر اعراب اور طرح ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی بات آئے گی، وہ سبق آئے گا انشاءاللہ، تو پھر ہم اس میں جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو بہرحال، تو یہ اعراب کس کے متعلق ہے؟ صحیح، فعل صحیح۔ فعل صحیح کیا ہوتا ہے؟ فعل صحیح ہوتا ہے کہ جب فا عین لام کی جگہ ہمارے پاس، یعنی کہ جو اصلی وزن ہے کسی چیز کو تولنے کے لیے، جیسے ترازو ہوتا ہے، فعل کے اندر کتنے الفاظ صحیح اور کتنے صحیح نہیں ہیں، مطلب کتنے جو ہیں ان کو بیماری لگ جاتی ہے، کتنے کو بیماری نہیں لگتی، بیماری لگ جائیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اس کی جو اقسام ہیں وہ یہاں پہ مطلب دو قسمیں بنتی ہیں، ایک فعل صحیح اور فعل غیر صحیح۔ صحیح سے مراد کیا؟ صحیح سے مراد یہ کہ اس میں حرف علت نہیں ہے، یعنی کہ واو الف یا نہیں ہے۔ نمبر دو، اس میں جو ہے دو حروف ایک جنس کے نہیں ہیں جیسے مدہ، اور نمبر تین، اس میں حمزہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تقسیم ہے فعل کے غیر صحیح ہونے کے اعتبار سے۔ تو صحیح ہونے سے مراد یہ کہ فا عین لام کی جگہ، یعنی کہ جب ہم اس کو ترازو میں تولیں گے، میزان میں تولیں گے، وزن کریں گے، تو وہ کچھ الفاظ جو فا عین لام کی جگہ آئیں گے ان میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو۔ جیسے صحابہ کا وزن جو ہے وہ فعالہ بنتا ہے، تو فعالہ کی جگہ یعنی کہ فا کی جگہ سا لائی، عین کی جگہ ہا آئی، اور با کی جگہ لام کی جگہ با آئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس ترتیب سے ہم نے جو جانچا، تو اس کی لائن میں کہیں بھی کوئی حرف علت جو ہے وہ نہیں ہے، واو الف یا نہیں ہے، دو حروف ایک جنس کے نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اب یہ اعراب جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ فعل صحیح کا ہے، غیر فعل صحیح کا نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ معطل کا ہے، نہ مضاعف کا ہے، نہ لفیف کا ہے، کسی کا نہیں ہے، نہ محموز کا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے متعلق جہاں کہ حرف علت کسی جگہ پر نہ آئے، تو یہ اس کا اعراب ہے صرف۔ تو اس کے اعراب کے متعلق یہاں پہ اگلی بات یہ کہ اب جب فعل صحیح کے اعراب کی بات ہو رہی ہے تو 14 صیغے، ہم نے کہا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں، تو 5 صیغوں کے متعلق یاد رکھیں 5 صیغے وہ ہیں جن پر
جو اعراب چاہیے وہی اعراب آتا ہے فعل صحیح کی صورت میں۔ نمبر ایک، صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہے، نمبر دو جو ہے واحد مؤنث غائب کا ہے، تیسرا واحد مذکر حاضر کا ہے، چوتھا واحد متکلم کا ہے، اور پانچواں جمع متکلم کا ہے۔ یہ پانچ صیغے وہ ہیں جب فعل صحیح ہو، ان کے آخر میں اگر پیش چاہیے ہو تو پیش آئے گی، اگر کوئی عامل داخل ہو جائے تو جو کہ زبر دے رہا ہو تو زبر آئے گی، اگر کوئی عامل داخل ہو جائے جو کہ جزم دے رہا ہو تو جزم آئے گی۔ تو گویا اس سے اس کی تفصیل پھر یہ ہوئی کہ یہ اعراب اصلی ہے، یعنی کہ جو اعراب چاہیے وہی اعراب آ گیا تو اس کو کہتے ہیں اعراب اصلی۔ اب یہ پانچ صیغے ہم نے حل کر لیے، جیسے حامد یذهب، تو یہاں پہ حامد یذهب دیکھیں، اس پہ کوئی حروف ناصبہ یعنی کہ نصب دینے والا لفظ یا جزم دینے والا لفظ داخل نہیں ہے۔ تو جب یعنی کہ آپ یہاں پہ ایک سوال کے مضارع کے اوپر پیش کیوں آیا، تو اس کا سمپل سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ عامل معنوی ہے۔ معنوی سے کیا مراد، یوں سمجھ لیں کہ جب اس پر زبر دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف داخل نہیں ہوگا تو اس پر کوئی حرکت نہیں آئے گی سوائے پیش کے۔ تو کیونکہ اس پر حامد یذهب میں آپ دیکھیں کہ اس پر جو ہے کوئی قسم کا نصب یا جسم داخل نہیں ہے، اس لیے اس پر جو اعراب آئے گا وہ کیا آئے گا، اب پیش آئے گا۔ تو یہ پانچ صیغے جو ہے وہ حل ہو گئے۔ حامد یذهب، تو حامد لن یذهب، حامد لم یذهب، حامد، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا صیغہ جو ہے وہ حامدہ کر لیں، حامدۃ تذهب، حامدۃ لن تذهب، حامدۃ لن لم تذهب، لم تذهب، سوری، حامدۃ تذهب، حامدۃ لن تذهب، حامدۃ لم تذهب۔ تو یہ اور جو ہے انا اذهب، انا لن اذهب، انا لم اذهب۔ تو یہ پانچ صیغے جو ہے وہ جس کو کہا تھا کہ ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں، اصلی ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہوں گے، حل ہو گے۔ اب اگلے جو ہے وہ صیغے جو ہیں وہ سات ہیں، نون اعرابی والے صیغے۔ نون اعرابی کے متعلق پھر وضاحت کہ نون اعرابی وہ نون جو رفع کی جگہ ہے اس کو نون کہتے ہیں، اور یہ نون جو ہوتا ہے جمع کے صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ اس نون پر زبر آتی ہے، اور جو تثنیہ کے صیغے ہیں یا اس کو آپ سمپل الفاظ میں کریں جہاں الف آتی ہے، الف کے بعد نون پر زیر آئے گی اور واو کے بعد نون پر زبر آئے گی، جیسے یذهبانی تذهبانی تذهبانی تذهبانی، یذهبون تذهبون، تو یہاں پہ یہ اس کی جو ہے وہ صورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ گویا ہم نے نون اعرابی کی سات صیغوں کی بات کر لی۔ سات صیغے آپ کے سامنے وہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، اور اس کے بعد تثنیہ مذکر حاضر کا، پھر تثنیہ مؤنث حاضر کا، یہ چار تثنیہ کے صیغے ہو گئے۔ اب دو جمع کے صیغے، ایک جمع مذکر غائب کا، ایک جمع مذکر حاضر کا، اور یہ چھ صیغے ہو گئے۔ اب آخری صیغہ جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا۔ تو یہ سات صیغے وہ ہیں جب ان پر فعل مضارع پر پیش آ رہی ہو تو اس پیش کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں آخر میں نون آئے گا۔ مثال کے طور پر یذهبانی، سارے صیغے بالترتیب جو میں نے بتائے ہیں وہ میں اب اس کو گردان بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یذهبانی، تذهبانی، 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 اور اس کے بعد یذهبون، تذهبون، تذهبین۔ تو یہاں جب پیش آنا تھا تو یہاں پیش کی بجائے نون آیا۔ اب جب ان پر کوئی نصب یا جزم آئے گی تو اس صورت میں ان کے آخر سے جو نون پیش کی جگہ آیا تھا اب پیش نہیں آ رہی، تو یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب گویا ان کے پیش کی علامت یہاں پہ کیا ہے، ان کے پیش کی علامت نون کا گر جانا ہے۔ اب یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ یہاں پہ نصب ہے یا جزم، کیونکہ دونوں سے علامت تو گر گئی، یعنی کہ نون دونوں سے گرنا ہے نا، چاہے وہ نصبی حالت ہو چاہے وہ جزمی حالت ہو، دونوں سے گرنا ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو نون اعرابی گرا ہے وہ اس سے یہ تو پکا ہو گیا اس کی اب دو حالتیں ہیں، یا تو نصبی ہے یا پھر جزمی ہے۔ اور نسبی جزمی سے تعین کے لیے ہم دیکھ لیں گے کہ پیچھے جو لفظ آیا ہے وہ کون سا ہے،
نصب دینے والا لفظ ہے یا پھر جزم دینے والا لفظ، اس اعتبار سے ہم کہہ دیں گے اس کی حالت نصبی ہے یا جزمی ہے۔ تو یہ ہو گئے 5 اور 5 7 12 سیغے ہو گئے۔ اب دو 7 5 7 5 7 5 12 سیغے ہو گئے۔ اب دو سیغے جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہیں وہ جمع کے اس کے ہیں متکلم کے سیغے بھی حل ہو گئے۔ اب دو سیغے رہ گئے۔ دو سیغے کون سے ہیں؟ وہ دو سیغے ہیں جمع مؤنث کے، جمع مؤنث کے سیغے۔ ایک سیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، ایک سیغہ ہے جمع جو ہے مؤنث غائب کا۔ اب یہ جو نون ہے، یہ نون جمع مؤنث کا ہے، اور یہ دیکھیں رفع حالت میں بھی اسی حالت کی طرح اسی طرح آتا ہے، چاہے اس کی نسبی حالت کر دیں وہاں بھی وہ ایسے ہی آئے گا، اور چاہے اس کی جزمی حالت کر دیں وہاں پہ بھی وہ اسی طرح ہی آئے گا، اس کی حالت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر الطالبات یذهبن میں آپ دیکھیں کہ یذهبن سے پہلے نا ان لن کے ایزن ہے، اور نہ جو ہے وہ ان لما لام امر لائے نہیں، جن کو حروف جازمہ کہتے ہیں، نہ ان میں سے کوئی ہے، تو اب نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی حالت کیا ہے؟ رفعی۔ اس رفع کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہاں کوئی اعراب بظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اگرچہ یہ محل رفع میں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں لن یذهبن، اب یہاں پہ تو لن آ گیا شروع میں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی ہوتی، کیونکہ یہ مبنی ہے، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فعل جو ہے یہ جمع کے صیغے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی۔ تو مبنی کیا ہوتا ہے کہ مبنی باشد کے مانند برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت پر برقرار جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو اب یہ دو صیغے بھی الطالبات یذهبن، لن یذهبن، لم یذهبن، اور جو یہ تھا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، وہ آئے گا الطالی، مثلا یہ آئے گا انتن تذهبن، آپ سب عورتیں جاتی ہو، انتن لن تذهبن، انتن لم تذهبن۔ تو یہ ہمارے 14 صیغے جو ہیں وہ اعراب کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ سارے جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب ہم بالترتیب جو ہے اس کی گردان دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں فعل مضارع مرفوع کی گردان اب کیا بنے گی پھر، اور رفعی حالت میں کس طرح آئے گی، نسبی میں کیسے آئے گی، اور جزمی حالت میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یذهبوا، تو جو صیغے یہاں اس نے بیان نہیں کیے 14 صیغوں میں سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ صیغے بھی آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو ان کا پتہ چل جائے۔ جیسے یذهبوا، یذهبانی، یذهبون، تذهبوا، تذهبانی، یذهبن، تذهبوا، تذهبانی، تذهبون، تذهبین، تذهبانی، تذهبن، اذهب، نذهب۔ تو یہ تھی رفعی حالت میں ان کی گردان کی کیسے آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نسبی حالت میں ان کی گردان کیسے آتی ہے۔ تو دیکھیں لن یذهب، لن یذهبا، لن یذهبوا، لن تذهب، لن تذهبا، لن یذهبن، لن تذهب، لن تذهبا، لن تذهبوا، لن تذهبی، لن تذهبا، لن تذهبن، لن اذهب، لن نذهب۔ تو یہ تھی اس کی نسبی حالت۔ اب جزمی حالت لم یذهب، لم یذهبا، لم یذهبوا، لم تذهب، لم تذهبا، لم یذهبن، لم تذهب، لم تذهبا، لم تذهبوا، لم تذهبی، لم تذهبا، لم تذهبن، لم اذهب، لم نذهب۔ تو یہ مکمل جو ہے وضاحت ہے اعراب کی، مکمل جو ہے وہ چاہے وہ اس کی نسبی حالت ہو، چاہے وہ جزمی حالت ہو، چاہے وہ رفعی حالت ہو۔ تو مضارع کا اعراب انشاءاللہ آپ کو اگر نہیں سمجھ آیا تو اس سبق کو بار بار تفصیل سے غور سے سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اعراب کے حوالے سے، خاص طور پہ فعل صحیح کا اعراب، دوسرا اعراب نہیں،
غیر صحیح کا اعراب نہیں، انشاءاللہ فعل مضارع جو صحیح کے ابواب ہیں ان کا اعراب جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ چاہے کوئی بھی باب وہ ہو، یعنی کہ اگر وہ ثلاثی مجرد کا ہے، ثلاثی مزید فی کا ہے صحیح کا باب، تو رباعی مجرد کا ہے، رباعی مزید فی کا ہے، تمام میں اعراب جو ہے وہ یہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر کوئی بالفرض آپ کا کوئی کویشچن ہو اس کے متعلق، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا کلاس میں جو ہے وہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا مکمل جواب دینے کی اپنی حد تک پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔